अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बकरी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, गुजरा हफ्ता हुकूमत की सियासी नाकामी को अयां करके गुजरा, क्योंकि आइनी तरमीम पर कोई पेशरफ ना हो सकी। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत के लिए कोशिशें कर रही है। और इसी सिलसिले में एक सियासी कार्ड खेलते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और इस खत में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का हवाला देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो चुकी, जिसका इत्तलाक माजी से होता है। और ये भी कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल दरामद करे। सवाल ये है कि इस खत के बाद क्या अब गेम पलट चुकी है और बाजी हुकूमत के हक में आ चुकी है, और इस खत की अहमियत क्या होगी, क्या इस मामले को चैलेंज किया जा सकता है? ये तमाम पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जैसे ही ये खत सामने आया है इस पर अमल दरामद भी हुआ और कौमी असम्बली में जो नंबर गेम है वो सामने आ चुकी है। जिसकी जो नशिस्तें बनती हैं वो बता दी गई हैं। 23 नशिस्तें मखसूस हैं, वो सब में बांटी जाएंगी। क्या इसके बाद आइनी तरमीम अभी भी दरकार होगी और हुकूमत इरादा रखती है इसके बाद भी आइनी तरमीम करने का? एक पेंडोरा बक्स खुल गया। किस किस इशू पे क्या क्या इकदाम होंगे? आपने कहा कि जी वो जो लेटर जारी हुआ है उसके बाद फैसला भी आ गया और पार्टी पोजीशन, ये असम्बली सेक्रेटेरिएट है। ये नोटिफिकेशन यहाँ से नहीं होना, ये होना है इलेक्शन कमीशन से। अच्छा। देखें, बात गेंद है इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में। और गुज़िश्ता हफ्ते जो 8 जजेस के बेंच ने एक वजाहत जारी की थी, उसमें उनकी लैंग्वेज बड़ी सख्त थी। उन्होंने जहाँ पर इलेक्शन उन्होंने कहा था कि आप इस पर अमल दरामद करें, और अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो इसके नताइज भुगतने होंगे। अब आप देखें कि इलेक्शन कमीशन तो बैठा है, 3-4 रोज से उनकी मीटिंग का अमल जारी है और वो भी बड़ा क्लियर है, नतीजा कुछ नहीं निकला। देखें, वो ये उनका लॉजिक, वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास आइन भी है, कानून भी है और ये वजाहत भी है, और ये फैसला हमने करना है कि हमने आइन पे अमल पैरा होना है या इस वजाहत पे होना है। ये सारा सिलसिला आगे की तरफ कैसे चलेगा? वो जो सेक्रेटेरिएट ने तो एक पार्टी पोजीशन जाहिर की है। अलबत्ता ये बात, वो जो आइनी तरमीम वाली बात करते हैं, आपको याद होगा कि ये इतवार को पेश होनी थी। मैंने आपको हफ्ते को कहा था कि ये इतना सादा मामला नहीं है। ये कानून साजी का अमल सिंपल मेजॉरिटी से तो आप कर सकते हैं। ये जो 2/3 का अमल है और आइन के अंदर तरमीम एक गैर मामूली अमल होता है, उसके लिए एक यकसुई होती है, उसके लिए एक संजीदगी होती है। क्या वजह थी? पहले तो इस बात को हुकूमत को डिग आउट करना चाहिए ना कि ये सारा उनके साथ क्यों हुआ और ये एम्बेरसमेंट क्यों हुई और इस बिल के हवाले से इतनी पुरस्कारियत क्यों थी। अपने अरकान को भी नहीं दिखाया, अपनी कैबिनेट को भी नहीं दिखाया। आप लास्ट टाइम कह चुके थे कि ये आईनी तरमीम अभी नहीं होगी, लेकिन अब आगे मुस्तकबिल में आपको दिखाई दे रहा है कि आईनी तरमीम का इरादा रखती है हुकूमत? इस सारे क्राइसिस में अगर कोई शख्सियत को मरकजियत हासिल हुई है तो वो फजलुर रहमान साहब को है। और उनको क्यों कर हासिल हुई है? देखें, हुकूमत ये समझती थी कि शायद कहीं से कहने से या कहलवाने से मौलाना फजलुर रहमान सरेंडर कर जाएंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान ऐसी सादा तबीयत के आमल नहीं, वो बड़े ज़हीन सियासतदान हैं और उन्हें हुकूमत और हुकूमती तादियों से एक पुराना बदला भी चुकाना है। तो बात ये कि जैसे मैंने पहले कहा था कि उस वक्त नहीं होगी, अब ये होगी। अच्छा। लेकिन ये होगी किस सूरत में कि असल जो इसमें से डंग था ना वो निकल गया है। जब डंग निकल गया तो ये अब होम्योपैथिक बनेगी। वो डंग होम्योपैथिक कैसे बनेगी कि इसमें मौलाना, देखें, लोग समझ रहे हैं कि जी फजलुर रहमान साहब पीटीआई के साथ मिल गए। भाई, फजलुर रहमान साहब की तो कुदरती हलीफ ही पीटीआई है। उन्होंने आज वाज़ेह भी किया है, क्लियर किया है कि हम उनके साथ भी नहीं है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उनको जरा, लेकिन आप कह रहे हैं डंग निकल चुका है, इस खत से डंग निकला है और इस खत के बाद आसानी होगी। ये 2/3 अक्सरियत, तो ये अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो ये पुरानी पोजीशन बहाल हो जाएगी। उसमें 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास होगी, लेकिन हुकूमत ये गलती नहीं करेगी। फजलुर रहमान साहब को साथ मिलाया जाएगा और फजलुर रहमान साहब भी एक बिल तैयार कर रहे हैं। क्या वजह है कि किसी भी इशू पे आपका कंसेंसस नहीं होता? इस पे तो पॉलिटिकल पार्टीज को सोचने की जरूरत है। मौलाना की जो आज बॉडी लैंग्वेज थी वो तो खासी हार्ड थी, आपको लगता है वो मान जाएंगे? उनकी बॉडी लैंग्वेज, मैंने तो आपको अगर कहें तो मैं सारा कच्चा चट्टा खोल के रख देता हूँ कि जिस मौलाना फजलुर रहमान के पीछे पार्टीज खड़ी थी, इमरान खान की हुकूमत को चैलेंज तो उन्होंने किया था, स्ट्रगल उन्होंने की थी, और जब हुकूमत साजी का मरला आया तो मौलाना से मशवरा भी नहीं किया। तो मौलाना तो वहां पर बैठे, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, बहुत सारे सवालात थे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि नवाज शरीफ साहब ने
دیکھیں یہ بات سوچنے کی ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، وہ وہاں پر گئے، آپ کو یاد ہے میں نے کہا اگر تو ایوان میں نظر آئے تو یہ ترمیم ہو جائے گی، وہ ایوان میں نہیں گئے اور انہوں نے حکومت سے پوچھا اپنی سے کہ اگر آپ نے مجھے یہاں پر بلایا تھا تو آپ کے نمبرز کیوں پورے نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ جواب تو حکومت کو دینا ہے۔ ملاقات متوقع ہے مولانا سے نواز شریف کی؟ نہیں، میرا نہیں خیال جب تک کوئی کنکریٹ کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی یہ ملاقات متوقع نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بہت کچھ سوچتے ہیں۔ لیکن یہ آپ نے بڑی خبر دی ہے کہ اب آپ کو آئینی ترمیم ہوتی نظر آ رہی ہے اور مولانا کو اس پر قائل کیا جائے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم پہلے اس خط کی بات کر رہے ہیں جو کہ اسپیکر صاحب نے لکھا ہے الیکشن کمیشن کو۔ اس بارے میں جب رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف قانون سازی کر سکتی ہے اور قانون یا آئین میں ایسا کچھ نہیں لکھا جو مقننہ کو ایسا کرنے سے روکے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ بڑے عہدے پہ ہوں تو سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے۔ اسپیکر کا عہدہ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ، لیکن جو پنجاب کے اسپیکر نے کہا، پھر نیشنل اسمبلی اسپیکر نے کہا، وہ ایک پی ایم ایل این کے ممبر کی حیثیت سے اس قسم کا خط لکھا ہے اور پھر انہوں نے وہ لسٹ بھی جاری کر دی ہے، جبکہ بے معنی لسٹ ہے وہ، کیونکہ وہ کام الیکشن کمیشن کو کرنا ہے اور الیکشن کمیشن اس کو ڈیلے کر رہا ہے، وہ ڈیلے کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گیا ہوتا ہے اس کو آپ سمپل لیجسلیشن سے ادھر ادھر نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو علیحدہ اقدامات جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ دوبارہ چیلنج، دیکھیں دوبارہ چیلنج ہو جائے گا یہ۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر کام میں بگاڑ نکال لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ یہ نوٹیفیکیشن دیں تو وہ پھر کہیں گے جو ان کا جو ایکسپلینیشن تھی سپریم کورٹ کی طرف سے آئی، اس سے پہلے جو اوریجنل ججمنٹ ہے جولائی کا، اس کی روشنی میں فیصلے کرنے ہیں، اسپیکر کے کہنے کی بنیاد پہ فیصلے جو ہے نہیں کرنے۔ اور پھر ایک اور دلچسپ بات یہ، جتنی قانون سازی ہو رہی ہے وہ حکومت وقت اپنے ایڈوانٹیج کے لیے کر رہی ہے، اس کو یہ جو جس کی آپ ذکر کیا لیجسلیشن کا، اس کو پیچھے سے اپلائی کیا ہے، یعنی ڈبل اس میں آپ نے گیم کھیلا ہے۔ ایک تو وہ رول چینج کیا تاکہ کوشش ہے کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ بے معنی ہو جائے، دوسرا یہ پیچھے سے اپلائی کیا تاکہ یہ جو پرانا فیصلہ ہے وہ بھی قائم نہ رہ سکے۔ تو جب آپ اپنے فیصلے اتنی محدود سوچ کے ساتھ کریں گے تو پاکستان میں سیاسی فلاح کا امکان نہیں ہے، بلکہ اس سے تلخیاں بڑھیں گی، اس سے ناراضگیاں بڑھیں گی، اور اس سے جو سیاست کا مقصد ہوتا ہے کہ چیزوں میں ہم آہنگی پیدا کریں، مختلف گروپس کو اکٹھا کر کے کوئی ایک ایسا راستہ نکالیں جس میں قوم کی فلاح ہو اور قوم ایک ڈائریکشن میں جائے، تو اس سے تو آپ بالکل اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بال اب الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے، تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کی مشاورت تو جاری ہے، انہوں نے دوبارہ پیر کو بیٹھنا ہے بات چیت کے لیے۔ الیکشن کمیشن کا اگر تو آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو پھر ان کا فیصلہ ایسا ہوگا جو سپریم کورٹ کے ان لائن نہیں ہوگا، لیکن اس میں خطرہ بھی ہے سپریم کورٹ جو ہے، تو اس صورت میں یہ ڈیلے کی ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، اور کیونکہ ان کی کوئی خواہش نہیں ہوگی الیکشن کمیشن جو ٹریک ریکارڈ ہے، ٹریک ریکارڈ بڑا واضح ہے، گورنمنٹ، الیکشن کمیشن، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اکٹھے چل رہے ہیں۔ تو یہ خط ایک معجزہ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے لیے؟ نہیں، خط کی تو حیثیت کمزور ہے، اچھا حیثیت ہے، اسپیکر کا خط ہے لیکن کمزور ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ موجود ہے۔ اب پرابلم یہ ہے نا کہ آپ نے آرگومنٹ دینی، آپ نے رانا ثناء اللہ کی آرگومنٹ دی، آپ مجھ سے کہیں میں اس کے حق میں بھی بیان نکال سکتا ہوں، اس کے اگینسٹ بھی نکال سکتا ہوں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا۔ آپ اگر انصاف سے کام نہیں لیتے، اصول پسندی سے کام نہیں لیتے، قاعدے سے کام نہیں لیتے، آپ جو مرضی بیان دیتے، وہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو رسول بخش رئیس صاحب آپ کی نظر میں اسپیکر کے مکتوب کے بعد نمبر گیمز اپسٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ دنیا بھر میں، یہ صرف ہمارے سپریم کورٹ کی روایت نہیں ہے، تمام ادارے، تمام اینٹیٹیز، تمام باڈیز، تمام جماعتیں، تمام افراد، تمام تنظیمیں، تمام ادارے، سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے، کوئی اس سے انحراف کر نہیں سکتا۔ اگر اسے انحراف ہو رہا ہے پاکستان میں تواتر سے، تو اس کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ
آپ کے پاس انتظامی اختیارات تو نہیں ہیں، وہ تو ہمارے پاس ہیں اور ہم نہیں کرتے. اور اس نہ کرنے میں یہ پاکستان میں جو ایک ٹرائنگل بنا ہے سیاست کا، جس کو 3 حصے ہیں، میں اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس میں شامل نہیں کرتا. اس میں شامل کرتا ہوں صرف 3 افراد کو، اور ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہ وہ جو ایک ٹرائنگل بنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہی کرنا ہے جو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، ایک پارلیمانی جمہوریت میں ایک رجحان رہا ہے بڑے عرصے سے، جس کو کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ آف دا ایگزیکٹو، کہ کسی ایگزیکٹو یا انتظامیہ کے پاس اکثریت ہے پارلیمان کے اندر تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. 2/3 اکثریت کی جس طرح سے اب کوشش ہو رہی ہے، وہ آئین بھی تبدیل کر سکتی ہے. تو رکاوٹ کیا ہے اس پارلیمانی نظام میں؟ جہاں چیکس اینڈ بیلنسز ہیں امریکی صدارتی نظام میں، پارلی نظام میں روایات ہیں جو برطانیہ میں بہت مضبوط ہیں لیکن ہندوستان اور پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک. اور پاکستان کی صورتحال تو ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور باقی جتنا کامن ویلتھ کنٹریز ہیں جہاں پہ پارلیمانی نظام ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ کہیں زیادہ خراب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انتظامیہ میں بھی ایک انتظامیہ نہیں ہے. انتظامیہ صرف وہ افراد ہیں جو 3 سیاسی جماعتوں کو یا 4 سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کرتے ہیں، تو ان کے فیصلے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ تو ایک بہت ہی خطرناک بات ہے، اور ایک ایسا خطرناک تناؤ اور تصادم اور کشیدگی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے سیاسی مستقبل اس کا انجام کیا ہوگا رسول بخری صاحب، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ میں نہ مانوں کی ایک روایت چل پڑی ہے، اس روایت کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کا انجام فوری طور پر تو یہ ہے کہ عوام کی رائے علیحدہ ہے اور حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی علیحدہ ہے. تو اس سے جو ایک غیر نمائندہ سی حیثیت ہے گورنمنٹ کی، وہ روز بروز زیادہ نمایاں ہو رہی ہے. دوسرا اس کا اثر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو، اس کے اثرات کو، اس کی حیثیت کو زائل کیا جا رہا ہے. یہ بھی سب کے سامنے سب باتیں ہو رہی ہیں. تیسرا جو خطرناک نتیجہ اس کا نکل سکتا ہے کہ حکومت کولیپس کر سکتی ہے. کیسے کرے گی؟ کہ سپریم کورٹ کے لوگ کچھ کہتے ہیں، حکومت کچھ کہتی ہے، تو یہ معاملات کیسے آگے چلیں گے؟ پھر ہو سکتا ہے کوئی تیسری قوت آ کے یہ فیصلہ کرے. آپ کو معاملات ایسے چلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. صافی صاحب، آپ کی نظر میں ایک تو اسپیکر صاحب کا یہ خط، اور اس خط کے بعد مولانا کی ویٹو پاور آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ کمزور ہو رہی ہے یا مضبوط ہو رہے ہیں؟ مولانا کی اہمیت سیاسی منظرنامے میں ایسے ہی برقرار رہے گی یا اس خط کے بعد کچھ تبدیلی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ ارے مریم، یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہے؟ پاکستان میں مولانا سمیت کسی سیاستدان کے پاس سیاست کے حوالے سے کوئی ویٹو پاور نہیں ہے. ویٹو پاور جہاں پہ ہے وہیں پہ ہے. پہلے پی ٹی آئی کے دور میں بھی ویٹو پاور وہی تھا اور اب بھی ویٹو پاور وہی پہ ہیں. یہ سارے جو ہے یہ تو لہو گرمانے کا ایک، دیکھیں اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے، ہو جائیں گے. آپ کو سلمان غنی صاحب نے بتا دیا کہ جو کرنے والے ہیں وہ کروا دیں گے. اس کے لیے کوئی راتوں رات کو ایک چیز ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ہر کام جو ہے وہ پلک چپکتے اور سرسوں جو ہے ہتھیلی پہ جمانے کا فارمولہ ہر وقت کام کر جائے. لیکن یہ سیاستدان کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے اس چیز کو رکھوایا ہے؟ یہ کیا ہم یہ تسلیم کر لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی اس وقت جمہوریت کا چیمپئن ہے اور اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں ہمارے تمام بزرگ دوست جو ہے اس بات پہ قائل ہے کہ ان کے کہے بغیر اور ان کے حکم کے بغیر کوئی پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا. اور مولانا صاحب ان کی اتنی طاقت اچانک عود آئی ہے کہ سعودی عرب کی باتیں بھی ہو رہی ہے اور پاکستان کی بات بھی ہو رہی ہے، پنڈی کی بات بھی ہو رہی ہے، اور مولانا نہیں مان رہے اور کل مان جائیں گے. بھئی یہ کیسی حکومت ہے یا پھر کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ کل اچانک وہ مان جائیں گے؟ اور کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ 200 اور 250 والا جو پارلیمان میں جو نمائندے پارلیمانی جماعتیں بیٹھی ہوئے ہیں، ان کے اراکین جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 8 ممبران کے مولانا صاحب کو اتنی بڑی قانون سازی کرنے کی اجازت دے دیں گے؟ اور کیا جو مولانا صاحب جو کچھ چاہ رہے ہیں اصل میں وہ بات تو کوئی بتا نہیں رہے، کیا وہ یہ لوگ تسلیم کر لیں گے؟ اس کے لیے پھر آپ کا میڈیا اور ہم جیسے لوگ اس
مولانا صاحب چاہ رہے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو آپ کا ایک پورا پروسیجر آپ کا چل پڑا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت، اس کو روکا جائے۔ نیشنل ایکشن پلان میں وہ اپنی مرضی کی چیزیں ڈال رہے ہیں۔ یہ جو توہین مذہب کے حوالے سے جو مختلف فیصلے ہیں ان کے حوالے سے وہ ریویو چاہ رہے ہیں، ان کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے مزید چیزیں ان کو درکار ہے۔ یہ جو آپ آپریشنز کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے مولانا صاحب کو تحفظات ہے۔ یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہے۔ آپ کی ریاست کا وجود جو ہے کبھی امرکوٹ میں گل سڑ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئٹہ میں گل سڑ رہا ہے، آئینی کبھی ترمیم آپ پر کا ادھر آپ جو کی ہے کیا سوات اسیسمنٹ ہے؟ آئینی ترمیم ہوگی؟ حکومت ابھی بھی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس ناکامی کے بعد؟ بالکل آئینی ترامیم ضرور ہوں گی۔ میں نے کہا کہ اس میں کسی کے پاس، سیاسی جماعتوں کے پاس، نہ مسلم لیگ کے پاس کوئی ویٹو پاور ہے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ویٹو پاور ہے، نہ مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی ویٹو پاور ہے، نہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی اتنی طاقت اور قوت ہے کہ ان اور یہ آئینی خط جو ترامیم کو اسپیکر وہ صاحب روک نے لکھا پائیں ہے گے۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ برقرار رہے گی؟ بالکل رہے گی۔ دیکھیں آپ نے ابھی پڑوس کی بات کی گئی ہے، یہ سارے بڑے زیرک لوگ ہیں جو آپ کے پینل میں میرے علاوہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہندوستان کا ذکر کیا گیا ہے، اسی ہندوستان کی مثال تو تاریخ کا حصہ ہے۔ گوگل کر کے دیکھ لے کہ اسپیکر کے سامنے جو ہے وہاں کے سپریم کورٹ کے جج سرنڈر ہوئے تھے اور ان سے جا کے اسپیکر سے معافی مانگی تھی۔ اسی قسم کے ملتے جلتے فیصلے سے بھارتی لوک سبھا کے جو اسپیکر ہے اس سے باقاعدہ بھارت کے سپریم کورٹ کے ججوں نے جا کے معافی مانگی تھی جب اسپیکر اپنے فیصلے پہ ڈٹ گیا تھا۔ اگر آپ پارلیمانی نظام کو تسلیم کرتے ہیں، اگر آپ جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں تو اسپیکر نے جو اختیارات استعمال کیے ہیں وہ اپنے طے پہ ٹھیک ہے۔ اب الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، وہ دونوں آئینی ادارے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ جب قاسم سوری پہ آرٹیکل 6 اس وجہ سے لگا کہ وہ پارلیمان کے فلور کو ایک پارٹی کے لیے استعمال کر رہے تھے تو اس وقت تو کوئی نہیں بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے معاملہ الیکشن کمیشن اور سپریم ترجمان کورٹ کے بن درمیان ہے، کے دیکھ معاملہ ان دونوں کے درمیان ہی رہتا ہے یا مزید بڑھ جاتا ہے اور مزید کوئی ٹکراؤ کی صورتحال ہمیں دکھائی دیتی ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کا بھی کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا، مشاورت پر مشاورت جاری ہے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بالآخر 44 شرائط کے ساتھ انہیں جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ مینار پاکستان وہ جانا چاہتے تھے لیکن انہیں کہا گیا ہے وہاں نہیں جانا۔ جلو پارک گراؤنڈ میں انہیں جلسے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو کل تحریک انصاف ایک پاور شو کر پائے گی لاہور میں یا نہیں، یہ جانیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ 8 سپتمبر کے جلسے کے بعد سب کی نظریں 21 سپتمبر کے جلسے پر ہیں کہ لاہور میں جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سلمان صاحب، آپ نے 8 سپتمبر کے جلسے کے بارے میں کہا تھا وہ ہوگا، لیکن 21 سپتمبر کے جلسے کے بارے میں آپ کی بھی یہ رائے ابھی تک سامنے آئی تھی کہ چونکہ یہاں قیادت نہیں ہے تو مشکل دکھائی دے رہا ہے، لیکن اب انتظامیہ نے اجازت دی ہے، لیکن مشروط اجازت، 44 شرائط لگائی گئی ہیں، تو کل کا سما کیسا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو جمہوریت اور جمہوری عمل میں پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح کے جلسے، جلوس اور ریلیز کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے جلسے جلوس بڑا ایشو کیوں بنے؟ کیوں اور ایشو بنے یا بنائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں، بات یہ کہ اگر آپ یہ کریں کہ جی میں ایک لشکر لے کے آ رہا ہوں لاہور، تو لاہور میں ایک لیجیٹیمیٹ حکومت موجود ہے، ایک انتظامی مشینری موجود ہے، ہم نے عامہ کی ذمہ داری ان پہ ہے۔ تو بات یہ کہ پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ میں 100% حق میں ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو جلسے، جلوس، اور ہم دیکھا کرتے تھے کہ انتظامی مشینری ہمیشہ حفاظتی اقدامات کرتی تھی، ان کی بنیادی ذمہ داری یہ تھی۔ اب یہ بات دیکھیں، انہوں نے مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا تھا، میں نے کمپیریزن کیا تھا آپ کو کہ 8 ستمبر کے جلسے کے لیے اجازت بھی موجود تھی، پتہ بھی تھا کہ جی اجازت ہے، پختونخوا کی گورنمنٹ کی پیچھے بیک اپ بھی تھی، وہاں سے جلسے جلوس آنے تھے۔ اب لاہور جو ہے، لاہور پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے، یہاں سے لاکھوں ووٹ تحریک انصاف کے امیدواروں نے لیے ہیں۔ اب کل کا جلسہ، کل ہم جب اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوں گے کہ وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ میں نے اس لیے کہا تھا 5 بجے تک کا ٹائم دیا گیا نا، 2 سے 5 2 سے 5 تک کا، اور یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ 2 سے 5 تک کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا،
یہ شرائط ہوتی ہیں. دراصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی غیر معمولی یا ہنگامی صورتحال طاری نہ ہو جس سے اس کے اثرات پورے شہر پہ ہوں. لیکن مولانا نے بھی ایک بڑا جلسہ کیا تھا, تب ایسی کوئی میں شرائط مولانا کے نہیں جلسے میں آپ کو 10 جلسے اور بتا دیتا ہوں. نعیم الرحمان صاحب نے دھرنا بھی کیا تھا اسلام آباد میں, لیکن جب آپ ریاست سنیں, آپ جو بات کرنا چاہ رہی ہیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز حدود و قیود کی پابند ہوتی ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ایک بیچ میں شرط رکھی ہے کہ جی پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اپنے طرز عمل پہ کنٹرول رکھیں گے, اس لیے کہ وہ جو جس طرح کے بیانات دیتے آ رہے ہیں, وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں, کبھی ان کے حوالے سے شکایات پیدا ہوتی ہیں افغان کونسل جنرل کے حوالے سے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں پنجاب میں لشکر لے کے آؤں گا. تو آپ جب سیاسی طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو کوئی آپ کو ٹارگٹ نہیں کر پاتا. کل لاہور کے اندر ان کا ایونٹ انہوں نے مشروط اجازت مل گئی ہے, لیکن وہ بڑا شو نہیں کر پائیں گے, اس لیے کہ یہ جو موبلائزیشن ہوتی ہے اس وقت لاہور کی جو میجر لیڈرشپ ہے یا تو وہ غائب ہے یا وہ جیلوں کے اندر موجود ہے, لیکن لاہور پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے. اور اگر آپ کے پاس اتنی پوٹینشیل لیڈرشپ اور آپ کے پاس ورکرز ہونا, تو پھر آپ کو ایڈمنسٹریشن سے اس طرح کی اجازت نہیں لینی چاہیے جس میں 44 شرائط ہیں, جس میں آپ نہ حکومتی اہم شخصیات کو ٹارگٹ کر سکیں گے, نہ آپ اداروں کو کر سکیں گے. دیکھیں دیگر پارٹیز کے ساتھ کبھی اس طرح کا معاہدہ نہیں ہوتا. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ صرف تحریک انصاف کے جلسے کو لے کر ہی حکومت کیوں گھبرا جاتی ہے, کیوں پریشان ہو جاتی ہے؟ آپ پھر کہیں گے میں نہیں چاہتا تھا. سن لیں, یہ 9 مئی کا واقعات آپ بھول گئی ہیں, وہ کس نے کیے تھے اور کون کون لوگ اس میں انوالو تھے. بات یہ کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد اس پارٹی کے حوالے سے ایک ریزرویشن موجود ہے ریاست کی, ریاستی اداروں کی, اس لیے کہ ماضی کے اندر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے سب کچھ کیا ہے. ان پارٹیز کے جو لیڈر ہیں وہ پھانسی چڑھ گئے, نااہل ہوئے, کبھی انہوں نے ریاستی اداروں کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا. اور اب تو میں حیران ہوا کہ ہمارے آنے والے معزز چیف جسٹس کے بارے میں وہ بانی پی ٹی آئی کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آ رہے ہیں تو 9 مئی کے واقعات بھی کھلیں گے. پتہ نہیں یہ ان کے ساتھ ہے یا ان کے خلاف ہے. تو بات ہے کہ اس طرح کا طرز عمل تحریک انصاف کے لیے بہت ساری مشکلات کا باعث بن رہا ہے. اور آپ کو میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ جو ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کے سیاسی مخالفین کی وجہ سے نہیں ہو رہا, ان کے اپنے طرز عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور ساری مشکلات اس لیے آتی ہیں کہ آپ تو خود جیل کے اندر موجود ہیں, مشکلات باہر والوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو لہٰذا آپ پولیٹیکل طرز عمل اختیار کریں گے تو آپ کے جلسے بھی ہوں گے, کوئی ایسی مشکلات کھڑی نہیں ہوں گی. لیکن اندر سے یہ بھی آواز آ گئی ہے کہ آر ہوگا یا پار ہوگا, روکیں گے تو جیلیں بھر دیں گے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں حکومت کا مائنڈ سیٹ جاننا چاہتی ہوں. مینار پاکستان کے بجائے آپ نے کہیں اور جلسے کی اجازت دے دی, اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ دیکھیے, ہم جو بھی کام کرتے ہیں بے ڈھنگے پن سے کرتے ہیں. مینار پاکستان سے جلو لے گئے, اگلے دفعہ واگا میں ہوگا جلسہ, پھر پتہ نہیں کہاں ہوگا. پہلے کانا نو کی اجازت دی تھی. دیکھیں آخری وقت پہ فیصلے کرنا. کل ان کا جلسہ ہو رہا ہے, آج آپ فیصلے کر رہے ہیں جلو میں کریں, وہ بھی کورٹ کے کہنے پہ. دیکھیں یہی تو ہے نا, میں نے یہ بات کی بے ڈھنگے پن سے. اور جس ملک میں بیشتر کام وقت پہ نہیں ہوتے وہاں آپ سیاسی جلسے وقت پہ کروانا چاہتے ہیں. اب 2 سے 5 کے درمیان دیکھیں نا, اب یہ باتیں جو ہے نا یہ ہے مترادف اس بات کے کہ جلسہ نہ کرو, کہ اس پارٹی کو اجازت نہیں جلسے کی, باقی اپنے جلسے کرتے رہیں. دیکھیے جو یہ بیج بوئے جا رہے ہیں اس وقت پاکستان کی پولیٹکس میں, میرے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ یہ آئندہ کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے گا. جب اب دیکھیں نا, اقتدار میں بندہ ہر وقت تو نہیں رہتا نا, اقتدار بدلتے رہتے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں بدلتے ہوئے, ہمارے سامنے بدلے ہیں لوگ. لیکن جب آپ اقتدار میں ہو نا تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اقتدار جائے گا, اور جب اقتدار جاتا ہے تو جو کانٹے آپ دوسروں کے لیے بوتے ہیں انہی کانٹوں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے, چننے پڑتے ہیں. وہ یہ چیز سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اپنا جلسہ کر رہے ہیں, کرنے دیں, ان کو فرق کیا پڑتا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے جلسے لیکن 8 ستمبر کے جلسے میں جو تقاریر ہوئی اور وزیر اعلیٰ, دیکھیں تقاریر تو گرما گرم ہوں گی. دیکھیں تقاریر کا یا تو یہ ہے, دیکھیں یا تو یہ ہے نا کہ پرائم منسٹر ہاؤس ان کو ٹیکسٹ بھجوا دیا کرے کہ جناب آپ نے یہ تقریر کرنی ہے. یہ مطلب آپ لوگوں نے پاکستان کی تاریخ نہیں پڑھی. جلسوں میں ہوتا کیا ہے, جلسوں میں تو آپ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں, برا بھلا ایک دوسرے کو کہتے ہیں. اور کس نے نہیں کہا جب اپوزیشن میں پی ایم ایل این تھی, پی ڈی ایم کے جلسے آپ بھول گئے؟ گجرانوالہ کا اسپیشلی, کوئٹہ کا بھی اور گجرانوالے کا جو تقاریر ہوئی ہیں وہ آپ بھول گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جمہوریت کی روح کے لیے ضروری ہے تھوڑا سا ٹالرنس سے کام لیں,
تھوڑا سا اپنے اوپر اعتماد کریں. حکومت کو کوئی گرنے کا اتنا خطرہ نہیں ہے کہ اگر ان کا ایک جلسہ ہو گیا تو حکومت گر جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے جلسہ کر لیں گے، تقریریں کریں گے، بڑھاس نکال لیں گے تو اس سے جو ٹیمپریچر ہے پالیٹکس کا نیچے جائے گا. تقریریں تو گرما گرم ہوں گی، اب بھی ہوں گی، بعد میں بھی ہوں گی، اس لیے کہ کون سا جلسہ ایسا ہے جسے آپ کامیاب قرار دیں وہاں گرما گرم تقریریں نہ ہوں. کس پارٹی کے جلسے میں آپ نے بیٹھ کے حکومت وقت کی مدح سرائی کی ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلے افسوسناک ہیں اور اس سے پاکستان میں سیاست کو، باہمی اعتماد کو، باہمی ہم آہنگی کو فروغ نہیں ملے گا. لیکن چونکہ ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اقتدار ان کے پاس ہے اور لہذا جو بھی فیصلہ وہ کریں گے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہم ضرور امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے نتائج جو ہے نا لانگ ٹرم میں، مجھے اس وقت پاکستان کی آج کی فکر نہیں ہے، کل کی مجھے فکر ہے کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس سے نہ اس ملک میں جمہوریت رہے گی، نہ اس ملک میں ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں آج ہونے والے فیصلوں کے اثرات آپ کو دور رس دکھائی دے رہے ہیں اور اس سے آپ کو پاکستان کا کل خطرے میں دکھائی دے رہا ہے. رسول بخش رئیس صاحب، کل پاور شو کر سکے کہ پاکستان تحریک انصاف ان شرائط کے ساتھ؟ دیکھیں بالکل کر سکے گی. پہلے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی پارٹی کا پاکستان کی تاریخ میں سنگ جانی میں کوئی جلسہ ہوا ہے؟ مسلم لیگ نون کا، مولانا صاحب کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور کسی لاہور کی یا کسی اور سیاسی جماعت کا جلو پارک میں کوئی کہیں، وہ تو ایک سفاری پارک ہے، سنا ہے، میں تو کبھی گیا نہیں، وہاں پہ کوئی جلسہ ہوا ہے کسی پارٹی کا کہ آپ شہر سے نکال کے اور پارٹی کو کہیں کہ جا کے آپ چھانگا مانگا کریں، جا کے آپ بھائی پھیرو کریں، جا کے پھول نگر کریں، جا کے آپ فلاں جگہ پہ کریں؟ آپ شہر میں نہیں کر سکتے. لوگوں کے لیے مشکل ہوگا کہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے کہ اس بندوبستی جمہوریت کی، وہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر ایک دن وہ جو اس وقت معتوب ہے وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ جس طرح آج کی اتحادی حکومت ہے اور یہ جو 3 خاندان ہیں اور دوسرے لوگ، وہ اگر حزب اختلاف میں ہوں تو ان کے جلسے تو پھر میرے خیال میں ایک ٹیکسلا میں ہوگا، ایک وہاں جا کے میرا خیال میں کہیں لاہور کے باہر شیخو پورہ ہوگا، لاہور میں آپ شیخو پورہ کے نزدیک جا کے وہاں پہ کر سکتے ہیں. دوسری بات جو کہی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی یہ باتیں بڑی خطرناک کرتے ہیں. دیکھیں خطرناک باتیں آپ کو سننی پڑیں گی کہ خطرناک حالات آپ نے پیدا کیے ہیں. آپ اگر خطرناک پیداوار کی، خطرناک حالات کی پیداوار یہ اتحادی حکومت ہے تو لوگوں کی باتیں سنیں. اگر نہیں سنیں گے، عسکری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ جلسے جلوس بھڑاس نکالنے کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کی بھڑاس نہیں نکلتی. اور اگر ہم نے پاکستان میں تھوڑا بہت جمہوریت کو بچایا ہے تو اس میں کچھ سیفٹی ویلو تھے. سیفٹی ویلو یہ تھے کہ جی چھوٹے موٹے الیکشن بھی ہو رہے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، میڈیا پہ کنٹرول ہے، نہیں بھی ہے، آپ بات کر رہے ہیں، نہیں بھی کر سکتے. لیکن وہ حکومت کی بات سن لی جائے تو وہ اس وقت کی مثال دیتے ہیں جب خان صاحب اقتدار میں تھے اور ساری اپوزیشن دیوار سے لگی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے سیٹ جنہوں نے کرسیاں دی ان پہ بھی ساری نہیں لگی ہوئی تھی، صحیح نہیں تھی، صحیح نہیں لگی ہوئی تھی. کتنا لگی ہوئی تھی؟ کن کے؟ اچھا سب سے زیادہ مقدمات تو تحریک انصاف کے زمانے میں نہیں بنے تھے، یا مسلم لیگ نون کے بنے تھے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں بنے تھے یا مشرف کے زمانے میں بنے تھے. تحریک انصاف نے کون سے نئے مقدمات بنائے تھے؟ لیکن اس وقت ان کا موقف یہ ہے کہ پوری اپوزیشن پر انہوں نے قدغن لگائی ہوئی تھی. نون لیگ کی تقریباً ساری قیادت ہی جیل میں تھی. لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. صافی صاحب، ہم کل کے جلسے کی بات کر رہے ہیں. ایک تو ابھی تک یہ فائنل نہیں ہو سکا کہ یہ جلسہ کہاں ہوگا، ابھی یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ جلو پارک میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اور علی امین گنڈاپور صاحب والی جو شرط ہے وہ بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ نکالی جا رہی ہے. تو کل پھر گنڈاپور صاحب آ رہے ہیں قافلے کے ساتھ. کتنا بڑا جلوس آ رہا ہے پختونخوا سے ہمارے دوستوں کا. سلمان صاحب، آپ ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتا سکے کہ جلسہ مینار پاکستان ہو رہا ہے کہ جلو پارک ہو رہا ہے. تو یہ گنڈاپور صاحب تو بہت پیچیدہ شخصیت ہے، اس کو تو پی ٹی آئی ابھی تک نہیں سمجھ سکی کہ ہمارے ساتھ ہے کہ دوسری طرف ہے.
تو مجھے تو ان کا نہیں پتہ، لیکن پچھلی دفعہ کا شاید وہ ریکارڈ توڑ دے کہ 200 گاڑیاں اور 1200 لوگ ان کے ساتھ، ان کے اپنی اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق ان کے ساتھ سیم ہاؤس سے نکلے تھے. تو اس دفعہ شاید اس سے کم یا زیادہ ہو جائے ابھی، کیونکہ اب ایک میٹنگ انہوں نے آج بلائی تھی جس میں تمام ڈویژنز اور تمام اضلاع کے عہدیداروں کو انہوں نے بلایا تھا. ان کو کچھ رقومات بھی جاری کیے گئے ہیں اور ضلعی عہدیداروں کو کہا گیا ہے کہ وہ کم از کم 500 اور جو صوبائی سطح پہ اور ڈویژن کے سطح پہ جو ان کو کہا ہے کہ 1000 سے کم بندے ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح MNA-MPS کی جو ہے 5 اور 10,000 کا نمبر ان کے لیے سیٹ کیا گیا ہے. یہ سرکاری سطح پہ کیا گیا ہے. دوسرے اسی طرح 1122 کی تمام مشینری جو ہے وہ حملہ ور ہوگی. اٹک کے رستے جو ہے جو کسی زمانے میں افغانستان اور کابل سے جو قافلے آ کے اور لاہور پہ یلغار کرنے کے نکلتے، تو اسی انداز میں گنڈاپور صاحب کے کاندھے پہ چادر ہوگا اور زلفیں ان کی اسی طرح لہرا رہی ہوں گی اور وہ تو آنے کی کوشش کریں گے. لیکن مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ وہ صوبہ جو ہے وہ کیوں کر اس طرح استعمال ہو رہا ہے سیاست کے لیے. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ 1 درجن سے زائد جو ہے فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کی اسی وزیر اعلیٰ کے صوبے میں دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے اور شہادتیں ہوئی ہے. اسی طرح صوبے میں ڈینگی کا جو ایک وبا وہ بالکل بے قابو ہے. CM صاحب کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سوات میں کیا ہو رہا ہے، پشاور میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس نے جلسہ ضرور کرنا ہے. جو آپ کا سوال ہے وہ جلسہ ضرور کریں گے، وہ ثوابی کے مقام پہ جمع ہوں گے. اب تعداد زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن مہربانی فرمائے آپ لوگ بھی کچھ نکلے. یہ پٹھانوں کے لیے ہر چیز نہ چھوڑے نا، جلسہ بھی ہم کریں، دہشت گردی بھی ہم سہے، ہر چیز ہم آپ کے لیے کریں. آپ کو کبھی آپ کے لیڈروں کو کبھی کرونا ہو جاتا ہے، کبھی وہ رپوش ہو جاتے ہیں، اور علی امین صاحب نے سب کچھ کرنا ہے. تو پھر آپ PTI کو پھر صوبی کے پارٹی جو ہے خیبر پختونخوا کی پارٹی ڈکلیئر کریں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ساری جو بھاری ذمہ داری علی امین صاحب کے کندھوں پر ہے. لاہور سے آپ کو نہیں لگتا کوئی نکلے گا، یہاں سے لوگوں کو باہر نکالا جائے گا اور ایک اچھا بڑا پاور شو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں جمہوریت کا حسن ہے، لوگ نکلے. اگر PTI سے لوگوں کو محبت ہے جس طرح بتایا جاتے تو اس کا ثبوت پنجاب کے لوگ دیں. وہ اور دوسرے مقامات کی کوئی اوقات مریم نہیں ہوتی. آپ 11 اکتوبر کو بنو میں دیکھ لیں گے کہ PTM کا کتنا لشکر وہاں پہ جمع ہوتا ہے. یہ مارنگ بلوچ کو آپ دیکھیں، وہ تربت اور مستونگ میں جو ہے لاکھوں لوگ ان کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ واگا بارڈر کی بات کر رہے ہیں. اگر جذبہ ہو، جنون ہو تو جالندھر میں بھی جا کے لوگ چلے جاتے. اگر قرم ایجنسی اور سوات سے اور چترال سے ایک بندہ لاہور کی شہر حدود میں آ سکتا ہے تو اس کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس نے چوکیاتگار جانا ہے یا جلو پارک جانا ہے. اس سے تعداد میں کوئی فرق نہیں پڑنا. ہاں 44 شرائط آپ نے کیوں مانی؟ میں نے آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ PTI نے کیوں، آپ نے آج دستخط کر دیا، آپ نے ایک افسر کو یہ اختیار دے دیا ہے، DC کو آپ نے اختیار دے دیا کہ جی آپ کی 44 شرائط ہمیں منظور ہے. ہمت کا مظاہرہ کرتے اور اپنے جمہوری حق کے لیے وہ ڈٹ جاتے. ان کو کہتے کہ نہیں، ہم نے آئین اور قانون کو نہیں توڑنا، لیکن ہم نے آپ کے 44 شرائط نہیں ماننے. جب آپ کی قیادت نے اس پہ دستخط کر لی ہے تو پھر آپ کو ان 44 شرائط کی پھر لاج رکھنی ہوگی، ورنہ اسی طرح آپ کے مقدمے بنیں گے اور پھر آپ کو بھگتنا ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھنا ہوگا کہ کل کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوتا ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے مولانا فضل الرحمان کی مرکزیت کی، کیونکہ آج جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو بڑا سخت لہجہ تھا ان کا، اور ان کے خیال میں حکومت اپنی مدت پوری کرتی دکھائی نہیں دے رہی. اس پہ ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مولانا کے مزاج بدلے ہیں. بظاہر وہ اپنا فضل کسی پر کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. آج انہوں نے کہا کہ ہم اصولی سیاست کریں گے، نہ ہم حکومت کی طرف ہیں نہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ غلط قانون سازی کوشش کریں گے کہ حکومت کو نہ کرنے دیں. اس کے ساتھ ساتھ انہیں حکومت کا مستقبل بھی کوئی اتنا روشن دکھائی نہیں دے رہا. لیکن ہمارا سوال یہ ہے سلمان صاحب، مولانا آخر کہاں اڑے ہوئے ہیں؟ رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں پہلے تو خود پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی حکومت کو یہ پتہ چلانا چاہیے کہ آخر کس نے یہ بات کہی تھی کہ فضل الرحمان
वो ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं इस तरमीम के हवाले से, जिस पे नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा से इस्लामाबाद पहुंच गए और इस बात की तहकीक हो रही है। एक बाकी बात के मौलाना किस साइड पे खड़े हैं, देखें मौलाना अपने साथ खड़े हैं और मौलाना के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुक्मरान इत्तेहाद के वाले से वो कोई ढके छुपे नहीं हैं। देखिए बाज़ बातें वो ओपन नहीं की जाती और ये जो सियासी मफाहमत होती है ये कभी असूल की बुनियाद पे नहीं होती, इसकी एक सियासी कीमत होती है कि ये पीडीएम की लीडरशिप तो मौलाना के पास थी, स्ट्रगल की, मौलाना ने लॉन्ग मार्च किया। लेकिन मौलाना का असल मसला तो पीपल्स पार्टी के साथ है, तो नून लीग को क्यों टफ टाइम दिया? देखिए उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक मसौदा लेके गए हैं, उन्होंने कहा कि एक मसौदा मेरे पास ये है, एक और पड़ा है, ये भी मैं इसका कंपैरिजन करूंगा, एक हम तैयार कर रहे हैं। मौलाना को जो सियासी स्ट्रगल बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर उन्होंने की थी, जब हुकूमत आई तो उनके साथ मुशावरत भी नहीं की, उनसे पूछा भी नहीं गया, इसलिए कि उनके पास महदूद पार्लिमानी कुव्वत थी और सारे ओहदे आपस में तकसीम हो चुके हुए थे। मैं यहाँ पर मुसलसल 6 माह से कह रहा था कि ये चीज़ें तय हो चुकी हैं। मौलाना असल में बड़े घर के उम्मीदवार थे, हैं और होंगे। अच्छा, लेकिन अभी भी जिन दो ओहदों की बात हो रही है वो दोनों ओहदे तो पीपल्स पार्टी के पास हैं। इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद उन्हें कोई बड़ा ओहदा देने की पोजीशन में नहीं है। किस तरह इनको राम किया जाएगा, राम होना है। अच्छा। आनी ये कंसेंसस के साथ है। अब देखें मौलाना फजलुर रहमान किस तरह इसकी सियासी कीमत वसूल करते हैं, वो ज़हीन सियासतदान है, बड़े तरीके से उनका जो मौक़िफ़ आप असूली कहते हैं ना, उस असूली मौक़िफ़ के साथ कुछ वसूली भी होती है। अच्छा, वसूली, इस पे आपने ज़्यादा जोर दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है, अब आईनी तरमीम का जो मामला है उस पर ड्राइविंग सीट पर बिलावल भुट्टो को बिठा दिया गया है, तो मौलाना फिर भी कह रहे हैं हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहेंगे। बिलावल कुछ कामयाब होंगे मौलाना को आगे पीछे करने में? देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर तो जो अमेंडमेंट का टेक्स्ट वही रहता है जो कि इनको दिया गया था या थोड़ा बहुत जो अखबारों में आया है, तब तो शायद मौलाना इससे एग्री नहीं करेंगे। हाँ, अगर गुफ्तो शनीद से कोई कॉमन एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क इवॉल्व कर लेते हैं, बना लेते हैं, तब शायद ये अमेंडमेंट हो जाए। देखिए ना, अमेंडमेंट का जो असूली तरीका ये है कि जब आप बुनियादी तब्दीलियाँ की, इसमें बुनियादी तब्दीलियाँ हो रही हैं, यानी अगर जो गवर्नमेंट की प्रपोज़ल है अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत, हाई कोर्ट की हैसियत जो है ना, वो ब्यूरोक्रेसी वाली हो जाती है। जिस तरह 1973 में भुट्टो ने ब्यूरोक्रेसी की प्रोटेक्शन ख़त्म कर दी थी, लिहाजा अब ब्यूरोक्रेट को हुकूमत पूरे मुल्क में नचा सकती है। आज आपको इधर पोस्ट कर दिया, कल आपको वो कर दिया, ओएसडी बना दिया, जो बड़ी सज़ा होती है क्योंकि वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ हाथ से निकल जाती हैं। अच्छा, तो इसी तरह वो चाहते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह कमांड करें, ताकि उनको जो चैलेंजेस का ख़तरा है या जो अपनी ख्वाहिश है कि अपने अंदाज में निज़ाम को चलाना है, उसके रास्ते में कोई रुकावट ना पैदा कर दे। वो जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से वो डरते हैं। लिहाजा जो प्रोविजंस दी गई हैं, जिसके लिए जो इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान के जो सबसे बड़े बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो मिसालें दे रहे हैं इधर की उधर की। देखिए ये जो मिसालें देते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, जी। देखिए दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाले मुल्क भी हैं, बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाले भी हैं। वो भी सही चल रहे हैं, वो भी सही चल रहे हैं। जिन मुल्कों में सियासत में इतना दंगा फसाद हो, इतने झगड़े हो, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को सेपरेट करने से नहीं बात बनेगी। और दूसरा ये है कि ये जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और नॉर्थ अमेरिका की ट्रेडिशन नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका में इस किस्म की कोर्ट्स, बांग्लादेश में भी इस किस्म की कोर्ट्स मौजूद नहीं हैं। हो सकता है कुछ दुनिया के किसी मुल्कों ने अडॉप्ट कर लिया। कह रहे हैं मैं ये करवा के रहूंगा। अच्छा, ये ट्रेडिशन आपको मिलती है यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आपको ये मिलती हैं, या वो ममालिक जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कॉलोनीज रहे हैं। तो बाकी रहा इशू ये नहीं है कि इससे आपका पाकिस्तान का मसला बेहतर हो जाएगा। अगर पाकिस्तान का मसला बेहतर करना है तो पॉलिटिक्स को बेहतर कीजिए। ठीक है, सियासतदान अपने रवैयों को तब्दील करें, सियासतदान अपने मसले गुफ्तगू से दरमियाना रास्ता निकाल कर हल करें। हर छोटी सी चीज़ को तो आप कोर्ट में फेंक देते हैं। आप भी कंसेंसस की बात कर रहे हैं, और मौलाना ने भी कहा है कि अगर इत्तफाक राय से मामला हो जाता है तो ये अच्छी रिवायत होगी, लेकिन बात अगर मगर पे ही है। रसूल बख्श रईस साहब, सेंटर ऑफ अटेंशन है अभी भी मौलाना, लेकिन इस सारी सूरत हाल में क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मौलाना ऐसे डटे रहेंगे?
پی ٹی آئی کے ساتھ میں بالکل کر رہا اپنے تھا اصولی جو ان موقف کا لب و لہجہ تھا، اور یہ ہے کہ مولانا صاحب اس تمام ایپیسوڈ میں ایک نیشنل ہیرو کے طور پر سامنے آئے ہیں. اگر کسی نے عدالت کو تباہ کرنے کے راستے میں بند باندھا ہے تو وہ مولانا صاحب ہیں. اچھا کہ مولانا صاحب اس وقت جو ان کی عزت بنی ہے پاکستان کے اندر، ہر جگہ آپ مختلف صحافیوں کے کالم دیکھ لیں، مضامین دیکھ لیں، تبصرے دیکھ لیں ان لوگوں کے جو سنجیدہ ہیں، جو پاکستان کی سیاست کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے ہیں. اب ذہن میں رکھیں یہ کہ اگر یہ اسی عدالت کے اندر ایک آئینی عدالت بنتی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ 2 سپریم کورٹ بنا رہے ہیں ایک سپریم کورٹ سے، اور یہ نہیں پتہ ہوگا کہ کون سا سپریم کورٹ سپریم ہے اور کس کے پاس آپ جائیں گے. تو اس تباہی کے راستے میں اس وقت اگر کسی نے بند باندھا ہے تو ایک شخص نے، اور جو ہم پڑھ کے دیکھ رہے ہیں ہمیں کوئی باوسوق ذرائع سے ہم ٹھیک ہے، نہیں کہہ سکتے. بہت بڑی بات کر دی ہے آپ نے مولانا کو نیشنل ہیرو ایک قرار دے دیا ہے. وقت کم ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. صافی صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، مولانا نے ذکر کیا کہ اسلام آباد میں بڑی گھمبیر صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور جو ہنگامہ خیز ماحول طاری تھا اس کے بعد وہ آج ملتان آئے، وہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. ایسا کون سا ماحول آپ نے اسلام آباد میں مولانا کو دیا ہوا تھا؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو نیشنل ہیرو کا ٹائٹل ملا ہے تو اس سے پہلے ان کے جو فالورز ہیں مولانا صاحب کو عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر مانتے ہیں. حضرت مولانا متظل فضل الرحمان صاحب فرزند. جی یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے طبقات ہیں وہ لوگ بھی ان کو اب نیشنل ہیرو، لیکن ان کی باقی چیزوں کے ساتھ بھی میرے خیال میں جو ان کے خیالات ماضی قریب میں رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کے بارے میں اور ایک پارٹی کے بارے میں، تو پھر ان خیالات کو بھی اس ہیرو سے پھر منسوب ہے. تو وہ خیالات پھر کیا تھے اور آنے والے دنوں میں کون یہ اس کا کوئی کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ مولانا صاحب کا رویہ چینج نہیں ہوگا. دیکھیں، ایک پارٹی اور ان کے سپورٹرز کا المی یہی ہے کہ وہ گاڈ فادرز ہی ڈھونڈتے رہتی ہے. اس وقت ان کا گاڈ فادر مولانا فضل الرحمان ہے. کچھ دن پہلے آپ کا محمود خان اچکزئی صاحب تھے، چادر والی سرکار، جو میں آپ کو بتاتے رہا ہوں کہ پورے پروسیس میں وہی تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، لیکن اس وقت آپ مذاق اڑایا کرتی تھی. اب وہ کہاں ہے، یہ کل مولانا صاحب کہاں ہوں گے، یہ اس کی بالکل دکھائیں گے. میں نے تو مولانا صاحب کے بارے میں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ تو پی ٹی آئی نہیں مان رہی تھی اتنے سالوں سے کہ مولانا صاحب کے ساتھ بات بھی ہم نے نہیں کرنا. اور وہ خاتون آپ کو یاد نہیں ہے سوشل میڈیا پہ کہ اب جو رول رہی تھی کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب، اور عجیب انداز میں جو ان کو لقب دیا ہے ایک قیدی نے، اس کا مجھے احترام ہے مولانا صاحب کا، وہ میں نہیں لینا چاہتا کہ اب وہ ہمارے صدر بنیں گے. بھئی اب آپ کے قومی ہیرو بن گئے ہیں وہ، اب اس کا کیا کریں گے؟ اب اگر کل کوئی اور خواتین رونا شروع کر دے اور ڈاکٹر صاحب کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دے، آپ کہہ رہے ہیں بلاخر مولانا کو موم ہونا پڑے گا. ابھی بھی سب نظریں مولانا کی طرف ہے کہ مولانا اپنا فضل کس کی طرف کرتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.